औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू मुसलमान हूँ जी। मैं आज हम कुर्बानी से रिलेटेड कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कौन कौन सी आयत नाजिल फरमाई वो देखेंगे। इसमें हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा और तफसीर भी देखेंगे। इसमें सारी आयत मुकम्मल डिटेल के साथ है। कुर्बानी किसे करनी चाहिए, किन पर फ़र्ज़ है और इसका गोश्त कैसे तकसीम किया जाना चाहिए। तो काइंडली वॉच करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी शेयर करें। इसका एक पार्ट हम पहले शेयर कर चुके हैं जिसमें हमने अहादीस शेयर की थी। तो हम देखते हैं इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। सूरतुल हज की आयत नंबर 34 है। बा का मतलब होता है और, लिकुल्ली उम्मतिन हर उम्मत के लिए, जानना हमने, मनसकन ले यस्कुरुस्मिल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमातिल अन्नाम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़लहु वस्लिमु वबश्शिरिल मुख़बितीन। जानना हमने मुकर्रर की, मनसका अन कुर्बानी, ली यस्कुरु ताकि वो लें, बिस्मिल्लाहि अल्लाह का नाम, अला पर मा रज़क़हुम जो हमने दिए इन्हें, मिन से बहीमाती छुपाए, अल अन्नामी मवेशी, फ़इलाहुकुम पस तुम्हारा माबूद, इलाहुन वाहिदुन माबूद यकता है, फ़लहु पस उसके, अस्लिमु फर्माबरदार हो जाओ, अल मुख़बितीना आजिज़ी से गर्दन झुकाने वाले। हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक कायदा मुकर्रर कर दिया है ताकि इस उम्मत के लोग उन जानवरों पर अल्लाह का नाम ले जो उसने उनको बख्शे हैं। बस तुम्हारा अल्लाह एक ही है, उसके तुम मती फर्मा बरदार बनो। और ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशारत दे दो आसाना रविश इख्तियार करने वालों को। इस आयत से दो बातें मालूम होती हैं। पहली ये कि कुर्बानी तमाम शरअ इलाही के निज़ाम इबादत के एक लाज़मी जुज़ रही है। तौहीद फ़िल इबादत के बुनियादी तकाज़ों में से एक ये भी है कि इंसान ने जिन जिन सूरतों से गैर अल्लाह की बंदगी की है, इन सब को गैर अल्लाह के लिए ममनू करके सिर्फ़ अल्लाह के लिए मुख्तस कर दिया जाए। मसलन इंसान ने गैर अल्लाह के आगे रुकू सुजूद किया है, शरअ इलाही ने इसे अल्लाह के लिए ख़ास कर दिया है। इंसान ने गैर अल्लाह के आगे माली नजराने पेश किए हैं, अल्लाह ने इन्हें ममनू करके ज़कात सदका अल्लाह के लिए वाजिब कर दिया है। इंसान ने माबूदान बातिल की तीरथ यात्रा की है, शरअ इलाही ने किसी न किसी मकाम को मुक़द्दस या बैतुल्लाह करार देकर इसकी ज़ियारत और तवाफ़ का हुक्म दे दिया। इंसान ने गैर अल्लाह के नाम के रोज़े रखे हैं, अल्लाह ताला ने इन्हें भी अल्लाह के लिए मुख्तस कर दिया। ठीक इसी तरह इंसान अपने खुद साख्ता माबूदों के लिए जानवरों की कुर्बानियाँ भी करता रहा है। अल्लाह ने इनको भी हराम करके सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए कर दिया। मकसद सबका सिर्फ क्या है, एक ही है, और वो है अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने गायें और ऊँट यानी कि जो बड़े जानवर हैं उनको कैसे ज़िबा करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। तो आयत नंबर 36 है, सूरतुल हज की है, वो हम देखते हैं। वाह और अलबुतना कुर्बानी के ऊँट चालना हमने मुकर्रर किए, लाकुम तुम्हारे लिए, मिन से शायर अल्लाह अल्लाह के शायर, खैरुन भलाई, फस्करू पस लो तुम, इस्मिल्लाही अल्लाह का नाम, अलैहा इन पर, सवाफ़ कतार बांध कर, फ़ैज़ा फिर जब वजबत गिर जाएँ, जुनूबुहा उनके पहलू, फ़कूलू तो खाओ, मिन्हा इनसे, वातिमु और खिलाओ, अलकानिया सवाल ना करने वाले, वलमोतर्रा और सवाल करने वाले, कज़ालिका इसी तरह सख़रना हमने इन्हें मुसख्खर किया, लाकुम तुम्हारे लिए, लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरूना शुक्र करो। जी बहुत गौर से सुनने वाली आयत का तर्जुमा गौर से सुनिए। और कुर्बानी के ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए शायर अल्लाह में शामिल किया है, तुम्हारे लिए उनमें भलाई है, बस उन्हें खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम लो, और जब कुर्बानी के बाद उनकी पीठें ज़मीन पर टिक जाएं तो उनमें से खुद भी खाओ और उनको भी खिलाओ जो कनात किए बैठे हैं, और उनको भी जो अपनी हाजत पेश करें। इन जानवरों को हमने इस तरह तुम्हारे लिए मुसख्खर किया ताकि तुम शुक्रिया अदा करो। सबसे पहले अब देखिए लफ्ज़ बदन इस्तेमाल हुआ है जो अरबी ज़बान में ऊँटों के लिए मखसूस है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के हुक्म में गाय को भी ऊँटों के साथ शामिल फरमा दिया है। जिस तरह एक ऊँट की कुर्बानी 7 आदमियों के लिए काफ़ी होती है, इसी तरह एक गाय की कुर्बानी भी 7 आदमी मिलकर कर सकते हैं, यानी ऊँट भी बड़ा जानवर है और गाय भी। मुस्लिम शरीफ में जाबिर बिन अब्दुल्ला की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया, अमराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नश्तरका फ़िल अस्लाहिल अलबदनती अन सब आता वल बकराता अन सब आती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया कि हम कुर्बानियों में
شریک ہو جایا کریں، اونٹ 7 آدمیوں کے لیے اور گائیں 7 آدمیوں کے لیے، یعنی تم ان سے بکثرت فائدہ اٹھاتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تم جانوروں سے بکثرت فائدہ اٹھاتے ہو، یہ اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ تمہیں ان کی قربانی کیوں کرنی چاہیے۔ آدمی اللہ کی بخشی ہوئی جن جن چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی قربانی اس کو اللہ کے نام پر کرنی چاہیے، نہ صرف شکر نعمت کے لیے بلکہ اللہ کی برتری اور مالکیت تسلیم کرنے کے لیے بھی، تاکہ آدمی دل میں بھی اور عمل سے بھی اس امر کے اعتراف کرے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ایمان اور اسلام میں نفس کی قربانی ہے، نماز اور روزہ جسم اور اس کی طاقتوں کی قربانی ہے، زکوٰۃ ان اموال کی قربانی ہے جو مختلف شکلوں میں ہم کو اللہ نے دیے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کماتے ہم ہیں اور ہم زکوٰۃ دیں لوگوں کے لیے بھی، وہ لوگ تو اور بھی بہت ساری محنت کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو وہ حصہ دیا ہے تو اس میں کتنے لوگوں کا حصہ ہے جن کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ وہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا، نہیں تو اس کے اندر آپ کی کوئی خوبی شامل نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں۔ یہ سب ایک ایک طرح کی نعمت اور ایک ایک عطیے کے شکریہ ہیں۔ اسی طرح جانوروں کی قربانی بھی عائد کی گئی اللہ تعالیٰ نے ہم پر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان نعمت پر اس کا شکر ادا کریں اور اس کی بڑائی مانیں کہ اس نے اپنے پیدا کیے ہوئے بکثرت جانوروں کو ہمارے لیے مسخر فرمایا، جن پر ہم سوار ہوتے ہیں، جن سے کھیتی باڑی اور بار برداری کی خدمت لیتے ہیں، جن کے گوشت کھاتے ہیں، جن کے دودھ پیتے ہیں، جن کی کھالوں اور بالوں اور یہاں تک کہ خون اور ہڈی غرض کے ایک ایک چیز سے بے حساب ہم انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کر دی گئی ہے۔ اچھا جی، اب اونٹ کی قربانی کرنی کیسے چاہیے، اونٹ یا گائے کی؟ اونٹ کی قربانی اس کو کھڑا کر کے کی جاتی ہے، اس کا ایک پاؤں باندھ دیا جاتا ہے، پھر اس کے حلقوم میں زور سے نیزہ مارا جاتا ہے جس سے خون کا ایک فوارہ نکل پڑتا ہے، پھر جب کافی خون نکل جاتا ہے تب اونٹ زمین پر گر پڑتا ہے۔ یہی مفہوم ہے ثواف کا۔ ابن عباس، مجاہد، ضحاک وغیرہ نے اس کی یہی تشریح کی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی منقول ہے۔ چنانچہ مسلم اور بخاری میں روایت ہے کہ ابن عمر نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے اونٹ کو بٹھا کر قربانی کر رہا تھا۔ اس پر انہوں نے فرمایا، اب آسا کہ یام مقیدہ سنت ابی القاسم، اس کو پاؤں باندھ کر کھڑا کر، یہ ابو القاسم کی سنت، ابو القاسم یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابو داؤد میں جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اونٹ کا بایاں پاؤں باندھ کر باقی 3 پاؤں پر اسے کھڑا کرتے تھے، پھر اس کو نحر کرتے تھے یعنی قربانی کرتے تھے۔ اسی مفہوم کی طرف خود قرآن پاک بھی اشارہ کر رہا ہے، جب ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں، یہ اسی صورت میں بولیں گے جب کہ جانور کھڑا ہو اور پھر اس کو زمین پر گرایا جائے، تبھی ان کی جو پیٹھیں ہوں گی اس کے مفہوم سے ہی ثابت ہوگا کہ وہ زمین پر ٹک جائیں، ورنہ لٹا کر قربانی کرنے کی صورت میں تو پیٹھ ویسے ہی زمین پر ٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا جی، کس کا نام لینا چاہیے قربانی کرتے ہوئے؟ اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کرنے سے کوئی جانور حلال نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذبح کرو کہنے کی بجائے ان پر اللہ کا نام لو فرما رہا ہے، اور مطلب اس کا جانوروں کو ذبح کرنا ہے۔ اس سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ اسلامی شریعت میں جانور کی ذبح کرنے کا کوئی تصور اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے کے سوا نہیں ہے۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اکبر کہنے کا طریقہ بھی اسی مقام سے ماخوذ ہے۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللہِ عَلَيْهَا، ان پر اللہ کا نام لو، اور آیت نمبر 37 میں فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو۔ قربانی کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی مختلف صورتیں احادیث میں منقول ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا نام کیسے لینا چاہیے، کیسے نہیں لینا چاہیے، جیسے کہ بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک ولاک، اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لیے حاضر ہے۔ جب ہے ہی چیز اللہ کے لیے تو اللہ کے لیے حاضر ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم منک ولاک، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خدایا تیرا ہی مال ہے اور تیرے لیے ہی حاضر ہے۔ اچھا، دعا کون سی پڑھنی چاہیے؟ بہت اہم ہے، اور یہ دعا ہمارے جو مرد حضرات ہیں جو قربانی کرتے ہیں، چاہے وہ پیشہ ور کسائی ہیں یا ویسے فیملی میں جو ممبرز ہوتے ہیں قربانی کرتے ہیں، ان کو یہ دعا لازمی یاد کرنی چاہیے۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز اور قربانی اور میرا مرنا اور جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ خدایا تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لیے حاضر ہے۔
اچھا، ٹکنے کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ زمین پر گر جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ گر کر ٹھہر جائے، یعنی تڑپنا بند کر دے اور جان پوری طرح نکل جائے۔ ابو داؤد، ترمذی اور مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جانور سے جو گوشت اس حالت میں کاٹا جائے کہ ابھی وہ زندہ ہو وہ مردار ہے، وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ یہ کیوں جانور کو ذبح کر کے گوشت کھایا جاتا ہے، تو وہ آپ میری ویڈیو لازمی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں کہ یہ جو قربانی کا گوشت اور خون ہے یہ کہاں پڑ جاتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو چاہیے، اور یہ گوشت کیسے تقسیم کرنا چاہیے، کیسے قربانی قبول ہوگی، لازمی سنیے گا۔ دیکھتے ہیں قرآن پاک اس کے بارے میں کیا حکم فرماتا ہے۔ لن ینالا، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو، لحومہا، ان کا گوشت، ولا اور نہ، دماؤہا، ان کا خون، ولیکن اور لیکن، ینالہ، اس کو پہنچتا ہے، التقوی، تقوی، منکم، تم سے، کذالک، اسی طرح، سخرہا، ہم نے مسخر کیا، لاکم، تمہارے لیے، لتکبروا، تاکہ تم بڑائی سے یاد کرو، اللہ پر، ما ہداکم، جو اس نے ہدایت دی تمہیں، وبشری، اور خوشخبری دیں، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ اچھا جی، اس کا لفظی ترجمہ آپ کو میں نے بتایا، اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں کہ یہ گوشت کہاں جاتے ہیں۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اس سے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو۔ جاہلیت کے زمانے میں اہل عرب جس طرح بتوں کی قربانی کا گوشت بتوں پر لے جا کر چڑھاتے تھے، اسی طرح اللہ کے نام کی قربانی کا گوشت کعبہ کے سامنے لا کر رکھتے اور خون اس کی دیواروں پر لتھیڑ دیتے تھے، ہاتھوں سے مل دیتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ قربانی گویا اس لیے کی جاتی تھی کہ اللہ کے حضور اس کا خون اور گوشت پیش کیا جائے۔ اس جہالت کا پردہ چاک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل چیز جو اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے وہ جانور کا خون اور گوشت نہیں، بلکہ تمہارا تقویٰ ہے۔ اگر تم شکر نعمت کے جذبے کی بنا پر خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے قربانی کرو گے تو اس جذبے اور نیت اور خلوص کا نذرانہ اس کے حضور پہنچ جائے گا، ورنہ خون اور گوشت یہیں دھرا رہ جائے گا۔ وہ جو لوگ اکثر گائے کی قربانی کر کے تھوڑا سا گوشت بانٹ دیتے ہیں اور بکرے کر کے اندر ہی رکھ دیتے ہیں، تو اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صرف گوشت ہوتا ہے، وہ آپ کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دل سے اس کی بڑائی اور برتری مانو کا، اور عمل سے اس کا اعلان اور اظہار کرو۔ یہ پھر حکم قربانی کی غرض اور علت کی طرف اشارہ ہے۔ قربانی صرف اس لیے واجب نہیں کی گئی کہ یہ تذکیر حیوانات کی نعمت پر اللہ کا شکر ہے، بلکہ اس لیے بھی واجب کی گئی ہے کہ جس کے یہ جانور ہیں اور جس نے انہیں ہمارے لیے مسخر کیا ہے، اس کے حقوق مالکانہ کا ہم بھی دل سے عملاً اعتراف کریں، تاکہ ہمیں کبھی یہ بھول لاحق نہ ہو جائے کہ یہ سب کچھ مال ہمارا اپنا ہے۔ اسی مضمون کو وہ فقرہ ادا کرتا ہے جو قربانی کرتے وقت کہا جاتا ہے، اللہم منک ولاک، خدایا تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لیے حاضر ہے۔ اس مقام پر پہچان لینا چاہیے کہ اس پیراگراف میں قربانی کا جو حکم دیا گیا ہے وہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے اور صرف مکہ میں حج ہی کے موقع پر ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام ذی استطاعت مسلمانوں کے لیے عام ہے، جہاں بھی وہ ہوں، تاکہ وہ تذکیر حیوانات کی نعمت پر شکریہ اور تکبیر کا فرض بھی ادا کریں اور ساتھ ساتھ اپنے مقامات پر حاجیوں کے شریک حال بھی ہو جائیں۔ حج کی سعادت میرے سر نہ آئی سے ہی کم از کم حج کے دنوں میں ساری دنیا کے مسلمان وہ کام تو کر رہے ہوں جو حاجی جوار بیت اللہ میں کریں۔ اسی مضمون کی تصریح متعدد احادیث میں وارد ہوئی ہے اور بکثرت معتبر روایت سے بھی ثابت ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ طیبہ کے پورے زمانے قیام میں ہر سال بقرعید کے موقع پر قربانی کرتے رہے، اور مسلمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ طریقہ جاری ہوا۔ مسند احمد اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استطاعت رکھتا ہو پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اسی روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں، محدثین میں صرف اس امر پر اختلاف ہے کہ یہ مرفوع روایت ہے یا موقوف۔ ترمذی میں ابن عمر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے۔ بخاری میں حضرت انس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے روز فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا اسے دوبارہ قربانی کرنی چاہیے، اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کا طریقہ پا لیا ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ یوم النحر کو مکہ میں کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جس سے پہلے قربانی کرنا سنت مسلمین کے خلاف ہو اور بعد کرنا اس کے مطابق، لہٰذا لا محالہ یہ ارشاد مدینے میں ہی ہوا ہے، نہ کہ حج کے موقع پر بلکہ مکہ میں۔
मुस्लिम में जाबिर बिन अब्दुल्ला की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में बकरा ईद की नमाज़ पढ़ाई और बाज़ लोगों ने यह समझकर कि आप कुर्बानी कर चुके हैं अपनी अपनी कुर्बानियाँ कर ली। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे पहले जिन लोगों ने कुर्बानी कर ली है वो फिर आता करें। मैं एक वीडियो इस सिलसिले में पहले शेयर कर चुकी हूँ हदीस मुबारक की, तो उसमें मुकम्मल डिटेल बयान की गई है कौन से सहाबा ने की थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क्या फरमाया और उन्होंने फिर किस चीज़ की कुर्बानी की। तो आप काइंडली वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा। अल्लाह ताला की मदद से इस वीडियो में मैंने आपके लिए वो आयत शेयर की हैं जो अल्लाह ताला ने कुर्बानी से रिलेटेड नाजिल की है। हो सकता है कुछ मुझसे मख्फी रह गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी शेयर किया करें ताकि जो नॉलेज आपके पास है वो दूसरों तक भी पहुंच जाए। हमें अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।